अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूं शाहिद मितला। पाकिस्तान के डॉक्टर्स हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि लॉकडाउन इंतहाई सख्त किया जाना चाहिए, वरना हम इलाज करने के काबिल नहीं रहेंगे और कोरोना के मरीज सड़कों पर पड़े होंगे जिनका इलाज करने वाला कोई नहीं होगा। जुमे के रोज खवातीन डॉक्टर्स की जानिब से भी एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची में की गई, जहां पे लेडी डॉक्टर्स का यह मुतालबा था कि अगर लॉकडाउन ना किया गया तो मामलात हमारे कंट्रोल से बाहर निकल सकते हैं। और वो तमाम खवातीन डॉक्टर्स आप दीदा हो गई और उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि इस पर अमल दरामद होना चाहिए कि लोग घरों से बाहर ना निकले, इस मामले को संजीदा लेने की कोशिश की जानी चाहिए। दूसरी जानिब से डॉक्टर्स ने यह भी मुतालबा किया है कि मसाजिद में रश कम किया जाना चाहिए, बाजमात नमाजों का सिलसिला नहीं होना चाहिए और तरावी का भी एहतमाम नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से भी कोरोना फैलने का बहुत ज्यादा खदशा है। लेकिन पाकिस्तान के उलमा पाकिस्तानी हुकूमत की बात मानने के लिए तैयार नजर नहीं आते हैं। ऐसे लगता है कि रियासत शायद नाकाम हो गई है। सदर ममलकत आरिफ अलवी की सरपरस्ती में उलमा के साथ एक 20 निकाती मुआहदा भी हुआ था, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक 80% मसाजिद में मुल्क भर में इन तमाम जो मुआहदात थे, जो शराइत थी, उनकी नफी की गई है और उन पर अमल दरामद नहीं किया गया है। इसी सिलसिले में आरिफ अलवी साहब की जानिब से एक खत भी इमाम मसाजिद को लिखा गया है कि तमाम जो शराइत हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। इस पर बात करेंगे। पीर नूरुल हक कादरी साहब विफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर हमारे साथ होंगे। उनसे पूछेंगे कि उलमा पाकिस्तानी हुकूमत के कंट्रोल में क्यों नहीं है। तमाम आलम इस्लाम में मसाजिद बंद है, लेकिन पाकिस्तान के उलमा काबू आने का नाम नहीं ले रहे हैं। और दूसरा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया भर में वैक्सीन के ट्रायल्स होना शुरू हो गए हैं। जापान और चाइना की जानिब से ये ऑफर की जा रही है कि पाकिस्तान में भी वो ह्यूमन ट्रायल्स करना चाहते हैं। लेकिन एक डिबेट शुरू हो गई है सोशल मीडिया पर कि पाकिस्तान के जो लॉज हैं या जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो काफी नर्म है, काफी सॉफ्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंसानों को नुकसान हो सकता है। और वैक्सीन के ट्रायल्स इसलिए किए जा रहे हैं यहाँ पर कि अगर कोई जान जाया भी हो जाती है तो पूछगछ नहीं हो सकेगी। लेकिन साइंटिफिक जो डेटा है, एविडेंसेस हैं, वो इसके बरक्स हैं। ह्यूमन ट्रायल्स होने का किसी भी मुल्क में फायदा होता है, उसकी वजह यह होगी कि पाकिस्तान को वैक्सीन जरा जल्दी मिल जाएगी। इस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर जावेद अकरम वीसी हैं हेल्थ यूनिवर्सिटी लाहौर से, हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो पीर नूरुल हक कादरी साहब हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। सदर ममलकत आरिफ अलवी साहब की सरपरस्ती में उलमा से ये मुआहिदा हुआ था कि 20 निकाती फार्मूला के तहत तमाम मसाजिद में बाजमात नमाज और तरावी पढ़ी जाएंगी, लेकिन उस पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा है। डॉक्टर्स भी ये एहतजाज कर रहे हैं कि मसाजिद को बंद होना चाहिए और वहां पर बहुत कम नंबर होना चाहिए। सर्वे भी एक आया है जिसके मुताबिक 80% जो मसाजिद है उन्होंने जो 20 निकाती फार्मूला था, जो कंडीशन थी, उसको फॉलो नहीं किया है। पीर नूरुल हक कादरी साहब विफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर हमारे साथ होंगे और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कोरोना जो है ये मजहबी मसला है या ये तिब्बी मसला है। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, आप हुकूमत में भी हैं, परेशानी आपको हमसे ज़्यादा है। क्या वजह है पीर साहब के उलमा बात सुनने के लिए तैयार नहीं है? और दूसरी बात ये है कि ये मजहबी मसला है या तिब्बी मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका। और मसला तो तिब्बी भी है और मज़हब भी हमें तिब्बी मामलात में डॉक्टर्स की राय को सुनने की और उन पर अमल करने की हिदायत करता है। मसलन किसी शरई हुक्म में आपको फतवा चाहिए तो वो मुफ्ती या आलिम आपको कहेगा कि इसमें आप अपने डॉक्टर से पूछिए जी, वो क्या आपको राय देता है। इस हवाले से इस मसले में तिब की, डॉक्टर्स की, उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात जिसको आप कह रहे हैं कि उलमा मानने के लिए तैयार नहीं है,
علماء نے ہمارے ساتھ بھرپور طریقے سے کنٹریبیوٹ کیا ہے، تعاون کیا ہے۔ علماء کی سائٹ پہ ہمیں کوئی الحمدللہ یہ ایک ویسے ایک پروپیگنڈا ہے، لیکن ہمیں کوئی مشکل اس میں نظر نہیں آئی ابھی بالکل۔ تک۔ صاحب آپ کی اجازت سے ایک سروے آیا ہے، پتن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے، NGO ہے، ان کی جانب سے ایک سروے کیا گیا ہے پنجاب اور اسلام آباد کی مساجد کا۔ 80% مساجد میں جو 20 نکاتی فارمولا تھا جو طے ہوا تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ جہاں تک تعاون کی بات کر رہے ہیں، صدر مملکت کی جانب سے بھی یہ خط غلط لکھا سروے ہے، غلط سروے، میں خود وزٹ کر چکا ہوں، میں اور صدر صاحب۔ تو عارف الوی صاحب نے خط بھی لکھا ہے تمام اماموں کو۔ اس میں انہوں نے صرف ایک ایشو کی طرف، جس کا اس وقت بھی مفتی تقی عثمانی صاحب نے مجھے، جب یہ 20 نکاتی ہمارا ہو گیا اعلامیہ اور اس کا SOPs پہ اتحاد ہو گیا، اس کے اگلے دن مفتی تقی عثمانی صاحب نے مجھے کال کی اور انہوں نے فرمایا کہ باقی سارے SOPs قابل عمل ہے اور اس پہ ہم عمل کریں گے اور سختی سے کریں گے، لیکن ایک جو اوور 50 آپ نے کہا ہوا ہے اس کو اوور 60 کر دیں۔ یہ شک جو ہے کہ 50 سے زیادہ عمر کے لوگ، یہ ہم نے بھی نوٹ کیا اور ہم نے پھر گزارش بھی کہ اس کو بھی سختی سے عمل پیرا ہو جائے۔ ہم نے اس رات، پہلی رات تقریباً 4 مساجد کا اسلام آباد کی مختلف ایریاز کے ان اناؤنسڈ اور سرپرائز وزٹ تھا، تقریباً تمام SOPs کو اسٹرکٹلی فالو کیا جاتا رہا۔ پھر رات کو، کل رات پھر پریزیڈنٹ صاحب نے راولپنڈی کی کچھ مساجد کے وزٹ کیے، اس میں بھی صبح انہوں نے بتایا کہ تقریباً صرف یہ ایج کا فیکٹر جو ہے، کچھ معمر لوگ جو ہے محدود تعداد میں کھڑے تھے۔ ویسے بھی تراویح میں حاضری بہت کم تھی۔ مثلا فیصل مسجد میں جو روٹین کی تراویح ہے وہ کوئی 1,500 تک حاضری پہنچتی تھی، اور جو پہلی رات ہم نے دیکھا ادھر تو تقریباً 100-150 لوگ کھڑے تھے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو مطلب ہے کہ آلموسٹ 10% جو ہے وہ رہ گئے۔ باقی مساجد میں بھی جب ہم نے پوچھا کہ ریگولر تراویح پچھلے سالوں میں کتنے ہوتے تھے، اب کتنے، اتنی تقریباً 10% ہی لوگ تھے، اور وہ مخصوص SOPs کے ساتھ تھے۔ یہ کہنا کہ اس پر عمل نہیں ہوا یہ غلط ہے، لیکن کہیں پہ عمل نہیں بھی ہوا یہ صحیح ہے، اور خاص کر جو رورل ایریاز ہے، دیہاتوں میں، قصبوں میں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں، ادھر پہلے سے بھی SOPs کا اور کرونا وائرس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ لوگ ہمارے علاقوں میں رمضان سے پہلے تک ادھر لوگ شادیاں بھی کرتے رہے، رخصتیاں بھی ہوتی رہی، ولیمے بھی ہوتے رہے۔ میں جدھر گیا کہیں فاتحوں پہ یا کہیں پہ، ادھر لوگ مان کے مسافر ہے، کوئی اس چیز کا پرواہ نہیں ہے۔ ابھی گندم کی کٹائی ہو رہی ہے اور وہیں پہ جو معمول کے مطابق لوگ جمع ہوتے تھے اور جس طریقے سے ہوتا تھا اسی طرح۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں نا کہ یہ مساجد کی طرف سے اگر کوئی ڈیمانڈ آیا ہماری اس پہ پالیسی پہ ریلیکسیشن کے لیے یا نرمیوں کے لیے، اس لیے کہ حکومت نے بہت سارے شعبوں میں ریلیکسیشنز دے دیے، اور اس ریلیکسیشن کی وجہ سے مساجد کا بھی تھا کہ اب ہمیں بھی کچھ تو کچھ آپ اگر۔ بالکل صحیح ہے، اس پہ بھی میں ریلیکسیشن والی بات پر بھی آ جاتا ہوں۔ مجھے یہ پہلے والے سوال کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں۔ ایک تو قادری صاحب یہ فرمائیے کہ لاک ڈاؤن کرنے میں کیا حرج ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں اپنے مطالبات کو کہ برڈنائز ہو رہے ہیں ہاسپٹلز۔ تیسری چیز وہی والی جو پہلے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی اور پوچھا بھی کہ اس میں کیا مذائقہ ہے اگر اس کو پریکٹس کر لیا جائے علماء کی جانب سے، جو مسجدوں کے امام ہیں ان کی جانب سے، کہ اس کو مساجد کو بالکل بند کر دیا جائے، یا صرف مؤذن اور جو امام ہیں وہی نماز کی ادائیگی کر لیں۔ یہ ایسا ہوا نا کہ ہماری اس میں آپ نے سٹارٹ میں کہا کہ علماء تعاون نہیں کر سکے۔ میں ایک گزارش کروں کہ ہماری پبلک علماء پہ وہ انسسٹ کرتی رہی بہت ساری مساجد میں، جب یہ پالیسی ہم اس کو 18 کو ہم اس نے ریوائز کیا اور یہ SOPs بنائے 18 اپریل کو، 18 اپریل سے پہلے جو جمعہ تھا 17 اپریل کو، اور 17 اپریل سے پہلے جو جمعہ تھا، ان جمعوں کو
لوگ آئے مسجدوں میں جہاں پہ مسجد بنتے، اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ صرف اندر مسجد کے 2 3 4 5 جو لوگ ہوں گے وہی نماز پڑھیں گے. انہوں نے کہا مسجد کے دروازے کھول دیے جائیں، اور انسسٹ کر رہے تھے. اس پہ انہوں نے پھر باہر لان میں، کسی نے فٹ پاتھ پہ، کسی نے سڑک پہ ادھر نماز پڑھنے شروع کر دیے. جی وہ ایسی کیفیت تھی کہ اس کو دیکھ کے مطلب کہ حکومت کا، چاروں صوبائی حکومتوں کا بھی خیال تھا. اس میں ہم نے وتھ کنسنس چاروں پروونسز، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، فیڈرل گورنمنٹ، سب کا یہ خیال تھا کہ ہر مسجد میں زبردستی حکومت، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس، ایف سی، رینجرز یہ نہیں کر سکتی کہ آپ کا میں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دیکھا تھا، جب تک علماء کو آپ ساتھ نہ چلائے. اور تو ہم نے کہا کہ آئیں، آپ کچھ ایسوپیز بنائیں، اگر اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے، ممکن ہے، آپ کر سکتے، جو انٹرنیشنلی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور ساروں نے بنائے انہی ایسوپیز کے تحت، تو ٹھیک ہے. نہیں ہو سکتا ہے تو اس میں ہم نے یہ شک آخر میں رکھی ہے. لیکن وہ اس پہ نہیں، بائے لارج جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے. اب تو میڈیا میں بھی آ رہا ہے کہ کچھ علاقے ہیں، اربن ایریاز، جہاں پر تھوڑا بہت عمل درآمد ہوا ہے، ادروائز نہیں ہوا ہے. نہیں، میں آپ کو بائی لارج ہو رہا ہے. نہیں، یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. پہلے دن سے، جب سے رمضان شروع ہی نہیں ہوا تھا، رمضان سے 3 دن پہلے یہ ناممکن ہے، ناقابل عمل ہے، یہ غلط ہوا، یہ پتہ نہیں ان کو مساجد سے چڑھ کیا ہے ان لوگوں کو. اگر وہ کرنا چاہتے کر رہے. بائی لارج ہوا ہے، ہاں کچھ جگہوں پہ نہیں ہوا ہے، اور وہاں پہ جہاں پہ نہیں ہوا ہے صوبائی حکومتوں کے ساتھ اتھارٹی ہے. علماء نے ہمیں کلیئر کر دیا کہ جو لیڈنگ رول والے علماء ہے، جو ہمارے ساتھ اس ایگریمنٹ میں اور اس ایسوپیز میں ان کا حصہ تھا، انہوں نے ہمیں کلیئر کر دیا کہ جہاں کہیں عمل نہیں ہو رہا ہے ایک وارن ان کو کر دے. وارن کے بعد صوبائی حکومت، ابھی آپ نے کسی کو وارن کی ہے اس مساجد کو فیڈرل گورنمنٹ میں، ہم اسلام آباد میں کوئی ہوگا تو ہم کریں گے. صوبوں کو ہم نے کہا ہوا ہے اسٹرکٹلی، 1 دن پہلے رمضان سے کہا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں، آبزرو کرے اور بہت باریک بینی سے مطالعہ کرے. اگر کہیں پہ ہے ایسے واقعات تو آپ ان کو وارن کریں، وارن کرنے کے بعد آپ بند کر دیں. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طبی ماہرین جب ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ مساجد مدارس کو بند ہونا چاہیے اور وہاں پر کم سے کم اٹینڈنس ہونی چاہیے، تو لیکن علماء طبی ماہرین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. اب 2 یہاں پر بہت میجر کنسرنز رائز ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ڈاکٹرز یہ کہہ دیں کہ ہم جو مذہبی علماء ہیں ان کا ہم علاج ہی نہیں کرتے، ہڑتال کر دیں، بائیکاٹ کر دیں، چونکہ ہماری بات نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ علماء کو یا ایز اے ہول، ایز نیشن اور حکومت کو بھی طبی ماہرین کی، چونکہ طب سے متعلق معاملہ ہے، ان کی بات نہیں سننی چاہیے. بالکل سننی چاہیے، اس پر عمل درآمد بھی کرنا چاہیے. ہم نے کوشش بھی کی ان کو، لیکن انہوں نے کہا کہ جو طبی ماہرین کے اصول کردہ ایسوپیز ہے وہ لے آئیں، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. اگر عمل درآمد اس پہ نہیں ہوتی تو اب طبی ماہرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بالکل ایک بہت سٹرکٹ لاک ڈاؤن ہو. جی گورنمنٹس کہتی ہے کہ نہیں، اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو، جی جس میں کچھ شعبوں پہ، جس کا کاروبار پہ یا زندگی کے غریب، مفلوق الحال، بہت جو قسم و پرس حلقہ ہے، ان کی جہاں پہ ان کو تکلیف ہو وہاں پہ تھوڑی سی ریلیکسیشن دیجیے. اور اب تو اس پہ مغرب ویسٹ میں، نیو یارک شہر میں، واشنگٹن میں یہی مطالب ہے، اور دبئی نے کل اپنے اس کو کھول دیا ہے. بہت سارے ممالک اب اس پہ سوچ رہے کہ اگر اس طرح سٹرکٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہم جاتے ہیں تو جو مزدور کار طبقہ ہے، دیہڑی مار طبقہ ہے،
جن کے ڈیلی ویجز ان کے کچھ آتا ہے تو کچن کا خرچہ چلتا ہے، ان طبقات کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ وہ ریاستیں جو بہت متمول ہے، جو بہت کچھ کر سکتے، وہ بھی اب اس بارے سوچ بالکل رہے صحیح ہے، لیکن مغرب میں تو قادری صاحب اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں جو پہلے دن سے پرائم منسٹر کا ایک موقف ہے، ایک سٹانس ہے، ڈاکٹرز کی بات بجا ان کی، لیکن حکومت صرف ڈاکٹر کی تو نہیں سنتی، حکومت نے تو اس چیخنے چلانے والے جو گھروں پہ معصور ہے، جس کے پاس نان نفقہ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، حکومت نے تو ان کو بھی سننا قادری ہے۔ صاحب ہم سب سے مخیر قوم ہے، میرا خیال بھوک سے آج تک کوئی نہیں مرا، میں نے اور آپ نے، میری زندگی میں تو میں نے کبھی پڑھا بھی نہیں، یہ ضرور ہوتا ہے بے روزگاری کی وجہ سے۔ ادھر اچھا یہاں پہ دوسرا آپ یا میں ایک بات کہہ سکتے ہیں یہ، جی لیکن جن پہ گزر رہی ہے ان کی چیخنا چلانا بالکل جب آپ صحیح، سنیں گے تو وہ 350 لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے مر گئے، ہمارے سامنے ہمارے آنکھوں دیکھا جی حال ہے یہ، جی لیکن ابھی تک بھوک سے جو مرا بندہ ہمارے سامنے ابھی تک نہیں آیا، تو یہ ایک وہ لاجک ہے، رجسٹرڈ نہیں ہوتے، وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتے۔ رجسٹرڈ نہیں چلے ہوتے، آگے بڑھتے، وہ جو لوگوں کی مجبوریاں ہیں، وہ کاش اسی طرح جو ڈاکٹرز کو آپ سناتے تو ان کو بھی سناتے، جن لوگوں کی مجبوریاں ہیں، جو کہ گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں، جو کہ آج میں پڑھ رہا تھا گل احمد لان کا کوئی اور ہے، انہوں نے 400-500 لوگوں کو برطرف کر دیا ہے اپنی ملازمتوں سے۔ اس طرح کے واقعات جو ہو رہے ہیں، اس کا بھی تو کوئی حکومت نے حل نکالنا ہوگا۔ اگر اس طرح بے روزگاری بڑھتی ہے اور ایک کرونا سے بڑھ کر ہم پھر غربت کا مقابلہ کرنا ہوگا، وہ بڑا بالکل صحیح مشکل کام ہے۔ پوری دنیا میں خیر عالم اسلام میں بھی پریکٹس کیا گیا ہے، مکہ مکرمہ میں بھی، مسجد نبوی میں بھی، ہم ان سے بڑے مسلمان تو نہیں، ایک بہت بڑا لاجک، بہت بڑا آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ وہ ہم سے ایک طرح سے پریویلیجڈ مسلمان ہیں، بہتر مسلمان بھی ان کو کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ پریکٹس کر رہے ہیں اور ہم نہیں کر رہے۔ ایک کمپیریزن یہ بھی ہے کہ ہمارے علماء کی شاید کانسٹیٹوئنسی یہ والی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کی کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہ میں اسکپ ہو۔ بالکل ہم نے اس پہ بتانے کی، سمجھانے کی، بیت المقدس کی، مسجد نبوی کی، مسجد پوری حرام کی، دنیا میں پوری ترکی دنیا کو دیکھ لیں، انڈیا کو، ایران کو، پوری دنیا ہم کو۔ نے کوشش کی۔ تقریباً 2 درجن سے زائد ممالک جو ہے اپنے مساجد کو بند کر چکے ہیں رمضان المبارک میں۔ جی آپ کی قوم جو ہے پاکستانی، یہ ان کا مسجد کے ساتھ یا مذہب کے ساتھ یا دین کے ساتھ جو لگاؤ ہے، میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں، بار بار کہتا رہوں گا کہ ان کا یہ لگاؤ، اس میں عقل یا دلیل یا حجت کا حصہ بہت کم ہے۔ جو جذباتیت تو یہ بھی ہے، علماء کی دینی طبقے کی ناکامی ہے نا۔ والہانہ پن زیادہ ہے۔ اب بھی میں گزارش کروں گا دینی طبقوں سے بھی کہ میکسیمم آپ کوشش کریں اپنے لوگوں کو رمضان المبارک میں خود میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ رمضان المبارک کے لمحات ہو، قرآن پاک کے ختم میں شریک نہ ہو جاؤں۔ الحمدللہ ایک عرصے سے ریگولرلی میں آخری عشرہ رمضان کا حرمین شریفین میں گزارتا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں اور تکتے ہیں اور ترستے ہیں، لیکن میں نے خود یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں پورا رمضان تراویح ہو، ختم ہو، سب کچھ میں اپنے گھر میں کروں گا۔ میں اپنے گھر کو مسجد بناؤں گا، اپنے بچوں کے ساتھ ایک رات ایک بیٹے کو، پھر دوسری رات دوسری بیٹے کو آگے کر کے تراویح ان کے اقتداء میں پڑھتا ہوں۔ یہ ترغیب ہمارے علماء نے دینا ہے۔ ہم نے حکومت نے ایک ریلیکسیشن دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کہے کہ آئیں اور مساجد بھر دیں۔ اب بھی یہ پیغام محراب سے، مسجد سے، امام کی طرف سے، علماء کی طرف سے جانا چاہیے، اور یہ جب جائے گا تو پھر مؤثر ہوگا۔ آپ کے کہنے سے، میرے کہنے سے، حکومت کے کہنے سے نہیں ہوگا۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے، چونکہ یہ پیغام نہیں جا رہا، یہ ترغیب نہیں جا رہی، اس لیے معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس ساری سچویشن کا ذمہ دار کون ہوگا جب یہ بہت بڑھ جائے گا، یا مساجد کی وجہ سے، یا تراویح کی وجہ سے؟ دیکھیں باقی جگہوں پر بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، باقی جگہوں پر بھی معاملات اتنے ہی خراب ہیں، لیکن یہ ایک ایسا طبقہ ہے جس کے ساتھ نیگوشیٹ ہو سکتا ہے، چونکہ یہ آرگنائزڈ ہے،
کہیں نہ کہیں ان کا فوکل پوائنٹ موجود ہے کہ علماء کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، لیکن سبز منڈی میں بڑے کم لوگ ہوں گے جو بات سنیں گی یا جن سے بات ہو سکتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بڑھنے کی صورت میں مساجد میں اگر پہلی تبلیغی جماعت کا مسئلہ آپ کے سامنے آیا، وہ ایک پرامن جماعت تھی، دین اسلام کے لیے کام کر رہی تھی، زائرین تھے، لیکن ان کو سٹگماٹائز کر دیا گیا، اب مساجد بھی اس طرف جا رہی ہیں، علماء کو اس بات کو ریلائز نہیں کرنا چاہیے؟ ذمہ داری کس پر آئے؟ ریئلائز کرنی چاہیے۔ پرائم منسٹر صاحب کی جو ملاقات تھی اس میں انہوں نے بڑے واشگاف الفاظ میں علماء کو کہا کہ ہم ریاست، حکومت مسجد کے ساتھ، مسجد میں آنے والوں کے ساتھ کنفرنٹیشن، تصادم کسی صورت نہیں کرنا چاہتی۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ ہو اور کرونا وائرس سے ہم بردزماں ہو اور حکومت یا اسٹیٹ کے ذرائع کہیں کہ نہیں مسجد میں نہیں جانا ہے، زبردستی ہم روکیں، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح۔ ہم نے آپ کو محدود قسم کا مخصوص SOPs کے ساتھ اجازت دی ہے، لیکن یہ وارن کیا انہوں نے تمام علماء کو، تمام لیڈنگ رول والے جو علماء تھے موجود تھے، ان کو نے کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ایک بڑی خطرناک حد تک پھیلتا ہے کرونا وائرس، تو جس طرح لوگوں نے زائرین کو اور تبلیغی جماعت کے لوگوں کو مورد الزام ٹھہرایا، اس طرح یہ الزام خدا نہ خواستہ مساجد پر اور علماء پر آئے گا اور آ سکتا ہے۔ اس لیے اب بھی علماء کرام کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، ان ذمہ داریوں سے بری الذمہ نہیں ہے۔ اسٹیٹ تو، حکومت تو ہر صورت میں اچھا کرے برا کرے، کرونا وائرس قابو ہو جائے پھیل جائے، وہ تو مورد الزام ہے، حکومت تو اس کو بچاؤ ممکن ہے، لیکن علماء پہ جو ذمہ داری آتی ہے وہ زیادہ ہے۔ 3-4 مختصر سے سوالات کروں گا، جوابات بھی مختصر ہوں تو زیادہ اچھا ہے۔ قاضی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو حج کا ایشو ہے، اب لگ یہ رہا ہے کہ حج نہیں ہوگا، ایسا ہی ہے؟ بظاہر حالات ایسی ہیں، اگر ان حالات میں سعودی حکومت حج ارینج کرتی تو بہت بڑی کامیابی ہوگی ان کی۔ بالکل صحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے کہ جو مساجد اور مدارس کے پیش امام ہیں یا محتمم وغیرہ ہیں، ان کو ریگولرائز کیا جائے اور پلس ان کو سرکاری عہدے دے کر ان کو سرکاری سرپرستی میں لایا جائے، ایسی کوئی جو تجویز زیر غور ہے ابھی اس وقت؟ اس پہ زیر غور تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک آئیڈیا ہے، اور اکثر بیشتر اسلامی ممالک نے اپنے مساجد کو ریگولرائز کیا ہے، اور باقاعدہ مساجد کی خطیب، امام، مؤذن، خادم ساروں کی تنخواہ اور مشاہرہ ملازمت وہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے۔ ادھر بھی یہ کرنا ہوگا۔ کب تک کر سکیں گے؟ ظاہر ہے اپنی حکومت کی وسائل اور جیب کو دیکھ کر کب تک کا تو ہم کوئی ڈیڈ لائن نہیں دے سکتے، لیکن بہرحال لیکن وہ سارا کچھ علماء کی مشاورت اور بالکل ان کی۔ اور آخری مسئلہ چاند کا ہے، اور ہمیشہ ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے۔ فواد چودھری صاحب لیڈ لے گئے ہیں، سال پہلے بتا دیا تھا 25 اپریل کو پہلا روزہ ہوگا، لیکن پوپل زئی صاحب نے پھر 24 کو پہلا روزہ کروا دیا۔ یہ عید اور روزہ ہم ایک دن کر سکیں گے؟ قمری کیلنڈر کو اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی مانا ایک یہ فواد چودھری صاحب کا کام ہے نہیں، یہ رویت ہلال کمیٹی کا کام ہے۔ میرے بھائی ہیں محترم، اس سے گزارش کروں گا کہ نہ اسے ٹویٹ کریں، نہ اس کام میں آپ اپنی مہارت، آپ کے مہارت کے بہت سارے ایریاز ہیں، اس میں کام کریں۔ میرے محترم ہیں دوست، میں سامنے بھی یہی کہتا ہوں ان کو، یہ رویت ہلال کمیٹی کا کام ہے، وہی کرے گی، اور اس نے آگے بھی انشاءاللہ تعالی اس کو کرنا ہے۔ باقی پوپل زئی سے ہم نے بہت کوشش کی اس دفعہ کہ بھی کوئی ایسی بات میں لے آئیں، لیکن نہیں لے آ سکے۔ لیکن کل میں ایک 1958 کے ایک اخبار کا تراشا پڑھ رہا تھا، جس میں لکھا تھا کہ سارے ملک میں عید جو ہے کل ہے اور پشاور میں آج منائی جا رہی ہے۔ یہ درینہ مسئلہ ہے، پرانا مسئلہ ہے، لیکن آپ کی سرپرستی میں لوگ آپ پر بڑا اعتماد کرتے ہیں، یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ نور الحق قادری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکالا، ہمارے پاس تشریف لائے۔ پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ ڈاکٹر جاوید اکبر، ہمارے جاوید اکرم ہمارے ساتھ ہوں گے۔
वीसी हैं हेल्थ यूनिवर्सिटी के, उनसे बात करेंगे कि मुख्तलिफ वैक्सीन के कैंडिडेट्स इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। चाइना और जापान की जानिब से पाकिस्तान को भी ये ऑफर की गई है कि वो ह्यूमन ट्रायल्स जो हैं वो पाकिस्तान में करना चाहते हैं। इसकी इफादियत के बारे में और कुछ एथिक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कितना बेनिफिट हो सकता है इन ट्रायल्स का पाकिस्तान में। और कोरोना वायरस के हवाले से सिंगापुर की जानिब से एक मॉडल भी सामने आ रहा है जिसके मुताबिक जून के मिड में शायद पाकिस्तान में ये वायरस खत्म हो जाएगा। इस पर भी बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची में जुमे वाले दिन खवातीन डॉक्टर्स की जानिब से एक एहतजाज और प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई जिसमें उन्होंने ये मुतालबा हुकूमत से किया कि हर सूरत में सख्त लॉकडाउन होना चाहिए। इस पर भी बात करेंगे कि ये मुतालबा कितना जायज़ है। और ये भी बात हो रही है कि 10 से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो वैक्सीन के हैं वो दुनिया में अभी काम कर रहे हैं, उनका ह्यूमन ट्रायल पर काम शुरू हो गया हुआ है। उसमें कितनी ताख़ीर और मज़ीद हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि चाइना और जापान की जानिब से हमें ऑफर किया गया है कि वो ह्यूमन ट्रायल्स यहाँ पाकिस्तान में करना चाहते हैं। डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ हैं, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स की जानिब से ये मुतालबा इस्लामाबाद, लाहौर और कराची तीनों शहरों से आया है कि बहुत सख्त लॉकडाउन करने की ज़रूरत है, वरना हमारे हॉस्पिटल्स की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी और वो आपदीदा हो गई खवातीन डॉक्टर्स। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को उनके मुतालबे पर गौर करना चाहिए? लॉकडाउन कितना सख्त होना चाहिए? बहुत शुक्रिया जी। देखें, एक तो लॉकडाउन जो पाकिस्तान में अब तक हुआ वो कोई इफेक्टिव नहीं हुआ, कामयाब नहीं हुआ। लॉकडाउन का मकसद ये होता है कि आपका जो ट्रांसमिशन हो रही है लोकल, उसको रोक दिया जाए और जो कर्व है उसको फ्लैट कर दिया जाए और उसके बाद फ्लैट कर्व को नीचे रिवर्स किया जाए। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तो तमाम सूबों में और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली द डिजीज एट इट्स इंक्रीज। सिमिलरली डेथ रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली उन लॉकडाउन्स का जो हाफ हार्टेडली हुए थे उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, खातर खा हम डिजीज़ को नहीं रोक पाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम एक इंतहाई तशवीशनाक फेज़ में एंटर हो रहे हैं इसके कोविड-19 के। और अगर हमने इस वक्त कोई इकदाम ऐसे नहीं किए जो मे बी अनपॉपुलर हों, क्योंकि अनपॉपुलर डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं और वो अवाम के फ़ायदे के लिए लेने पड़ते हैं, और मेरा ख्याल है कि वो यही बेहतरीन होगा, क्योंकि हमने टेस्टिंग में इतना इन्वेस्ट नहीं किया, टेस्टिंग हम इतनी नहीं कर पाए। तो और इस बीमारी का हमें पता है कि तकरीबन 30% लोग जो इसमें मुब्तला हैं उनको कोई अलामात होती नहीं है, ना उनको बुखार होता है, ना खांसी, ना बलगम। तो उनको तो खुद नहीं पता होता कि उनको बुखार, ये चीज़ें, ये वो वायरस लेके फिर रही हैं, और वो अपने घर वालों को, अपने काम वालों को, जहाँ पे सौदा खरीदने जाते हैं उनको सबको मुब्तला कर देते हैं। तो इसलिए इसकी ट्रांसमिशन रोकने का एक ही तरीका है कि जो चेन को ब्रेक किया जाए। और चेन इसकी ये कहती है कि एक पॉजिटिव आदमी 5 दिन में तकरीबन 17 लोगों को इन्फेक्ट कर देता है और वो फिर आगे इस तरह बढ़ाता जाता है, और बाय द 10 डेज वो कोई तकरीबन 300 लोग बन जाते हैं। तो इसको अगर ट्रांसमिशन को ब्रेक हमने करना है तो इसका एक ही तरीका है, या तो हम इसको राइट, लेफ्ट एंड सेंटर टेस्टिंग करते, वो नहीं कर सके हम, बिकॉज जराए महदूद थे। तो सेकंड ये है कि हम ये सस्पेक्ट करें कि हर कोई कोरोना लेके फिर रहा है और हर किसी को आइसोलेट कर दें। तो उसका यही तरीका होगा
کہ بہت سخت موثر قسم کا لاک ڈاؤن ہو جیسے دبئی میں ہوا، اور اب دبئی اس قابل ہو گیا کہ کل انہوں نے بالکل ختم کر دیا لاک ڈاؤن۔ سعودی عربیہ نے کیا، اور سعودی عربیہ نے بھی اس کو اتنا افیکٹولی کیا کہ مکہ کے علاوہ انہوں نے آج ریلیکس کر دیا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ملک تو ریلیکس کرنے کی طرف جا رہے ہیں تب جب کہ فلیٹ کر دیا کرو انہوں نے، اور جب ان کا کرو نیچے آنا شروع ہو گیا دبئی میں یہ آلموسٹ ٹرانسمیشن روک دی گئی۔ تو ہمیں بھی ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں ہے، ہمارے پاس بھی یہی کچھ ہے، اور ہم بہت زیادہ ولنریبل اس وجہ سے ہیں کہ ایک تو ہماری پاپولیشن ڈینسٹی پر کلومیٹر بہت زیادہ ہے ان ممالک سے، ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے۔ سلمز میں جی فرمائیے۔ جی، خاص کر اندرون شہر میں اور ایسے سلمز میں، اور دوسرا ہماری ان ہائیجینک کنڈیشنز ویسے ہی بہت ایگزسٹ کر رہی ہیں، اور سب سے بڑھ کے ہمارا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے نہ وہ دبئی جیسا ہے، نہ سعودی عربیہ جیسا، نہ یورپ جیسا۔ ہماری ولنریبلٹی بہت زیادہ ہے۔ ہم تو اچھے حالات میں سٹرگل کرتے ہیں ہیلتھ کیئر سسٹم کے ساتھ، ہم نے بتدریج جب سے پاکستان بلا ہیلتھ پہ سپینڈ ہی نہیں کیا، ہم نے پلوں پہ سپینڈ کر دیا، بلڈنگوں پہ سپینڈ کر دیا، انڈر پاسز پہ، میٹروز پہ سپینڈ کر دیا، ہماری ترجیحات نہیں رہی۔ ترجیحات نہیں رہی۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں فلیٹ کریں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر سوال یہ رائز ہوتا ہے کہ بہت دفعہ ہمارے عالمی ادارے بھی یہ بات کر چکے ہیں، 2 لاکھ کا فگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جولائی میں ہو جائے گا اگر پاکستان نے ایفیکٹو میئرز ڈالیے، لیکن دوسری طرف ہمارے اپنے ڈاکٹرز یہ ایسٹیمیشن دے رہے ہیں کہ یہاں پر آلریڈی لاکھوں میں پیشنٹس ہیں۔ آپ کی چونکہ آپ کی ریسرچ کا بھی کام ہے، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے خیال میں سچویشن کس طرح کی ہے؟ لاکھوں میں فگر ہے کرونا کا پاکستان میں؟ مطلع صاحب دیکھیں، یہ اٹ از اینی باڈیز گیس۔ جب ہم نے ٹیسٹ نہیں کیے، اور خاص کر ہم نے رینڈمائز ٹیسٹنگ بالکل نہیں کی، ہم نے ٹارگیٹڈ ٹیسٹنگ کی ہے کہ جن لوگوں میں علامات ہیں ان کو ٹیسٹ کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ نہ کرے، اللہ کوئی معجزہ کر دے، سائنس تو یہی بتاتی ہے کہ آگے حالات خراب ہونے جا رہے ہیں انفارچونیٹلی، اور مزید خراب ہوں گے، اور میں بالکل حکومت سے کی بھی مجبوریاں سمجھتا ہوں، اور میں بالکل 100% متفق ہوں کہ ہماری لائیولیہوڈ بہت امپورٹنٹ ہے، خاص کر ڈیلی ویجرز کی، لیکن میرے خیال میں لائف بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ لائف رہے گی تو وہ لائیولیہوڈ کمانے کے قابل رہیں گے، اگر کسی کی لائف نہ رہی اور 5 بندے اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے تو ظاہر ہے وہ تو 5 بندے سفر کریں گے اس کی ڈیتھ سے۔ تو ہم کوئی ادھر معجزے کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یا ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں، دیٹ از سیپریٹ۔ وہ تو اللہ کے بس میں ہے۔ میرا تو ایمان ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر یہ وائرس آ نہیں سکتی، اور اللہ کی مرضی کے بغیر جائے گی نہیں، لیکن اللہ نے ہمیں ایک عقل، فہم، ایجوکیشن سے نوازا ہے، ہمیں ایک سکل سے نوازا ہے بطور ڈاکٹر، اور بطور کہ ہمارا ایک فرض اولین ہے کہ ہم لوگوں کی جان بچائیں، اور یہی کہہ رہا ہوں۔ اس میں ہمیں کوئی ڈرنا نہیں ہے کہ ڈاکٹرز کو ہو گیا یا نہیں ہو گیا، اس کی آئی ڈونٹ کیئر۔ وہ تو جس دن ہم ڈاکٹر بنے تھے ہم نے ویزا لگوا لیا تھا موت کا، کہ ظاہر ہے کسی بھی جنگ کی صورتحال میں، کسی نیوکلیئر اٹیک کی صورتحال میں، کسی وبائی صورتحال میں ہمیں فرنٹ لائن پہ ہونا ہے، اور اپنی لائف کو یہ رسک ہم نے لینا ہی ہے، ورنہ ہم ڈاکٹر بنتے نا۔ اور اس سے بہتر ڈاکٹر کی کیا موت ہوگی کہ اگر وہ کسی کی جان بچاتے ہوئے مر جاتا ہے، یہ تو شہادت کا بہت اچھا درجہ ہوگا۔ اس چیز کا تو نہیں ہمیں پرواہ، لیکن ہمیں لوگوں کی زندگیوں کی ضرور پرواہ ہے۔ آپ کو کئی دفعہ بہت سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں، بالکل سخت فیصلے کرنے کی۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ فرمائیے گا کہ جینوم فریکوینسنگ بھی آپ نے کر لی، کوئی میڈیسنز کے ٹرائل بھی ہو رہے تھے، اب مجھے بتائیے کہ وہ ٹرائلز کس سٹیج پر ہیں؟ کوئی بینیفٹ ہوا ہے؟ کوئی ہمیں کوئی ایج حاصل ہے مغرب کی نسبت کرونا پیشنٹ ہوتے ہوئے؟ کیا معاملات ہیں؟ کیا ابھی تک کی ریسرچ سامنے آ سکی ہے؟ دیکھیں، اگر آپ ہمارے کہیں بھی UHS کا ایک براؤزر ہے، میوٹیشن براؤزر، اگر وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور آپ کے ناظرین بھی وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، بہت ایزی ہے UHS میوٹیشن براؤزر۔ وہ ہر روز 6 بجے شام کو ہم اپ ڈیٹ کرتے ہیں اس کو، اور اس میں تمام دنیا کی جتنی میوٹیشنز ہوئی ہیں، ووہان سے شروع ہو کے یورپ، اور یورپ سے ایران، اور پھر US، اور پھر پاکستان کے سٹرینز وہ اویلیبل ہیں۔ اور وہ پاکستان کی جو ایکچولی اس براؤزر میں ہم صرف ہائی کوالٹی ڈیٹا لیتے ہیں،
आम डाटा लेंगे बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो वो अवेलेबल है ऑनलाइन और डेली हम उसको अपडेट करते हैं। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान के 2 स्ट्रेन वहाँ पे, KPK का स्ट्रेन और GB का, गिलगित बिल्तिस्तान का, वो मौजूद है। और वुहान से वायरस से फ़र्क तो है थोड़ा सा, लेकिन इतना फ़र्क नहीं है। मे भी आप कह सकते हैं 3% फ़र्क है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक ये कहना कि वायरस ज़्यादा वर्लेंट हो गई है या लेस वर्लेंट हो गई है यहाँ आते हुए, ये बिल्कुल गलत है। जी इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो वायरस की वर्लेंस है, वायरस का डबलिंग टाइम है कि कितनी जल्दी वो बॉडी में डबलिंग करती है। जी दूसरी तरफ होस्ट रिस्पॉन्स है। होस्ट रिस्पॉन्स इज इक्वली इम्पॉर्टेंट कि जी हम स्लो एसिटाइलेटर्स हैं, हम ओरिएंटल्स यानी चाइनीज, जापानीज से भी फ़र्क हैं और हम यूरोपियन से भी फ़र्क हैं, हम ब्लैक से भी फ़र्क हैं। हमारी एक अपनी एपिजेनेटिक्स है जिसके तहत हमने इस वायरस को देखना है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे में कोई बिल्कुल ये नहीं फॉल्स होप होनी चाहिए कि हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा बेहतर है या व्हाटएवर। और यहाँ में BCG वैक्सीन, ऑल्दो हम इस पे स्टडी कर रहे हैं, BCG वैक्सीन पे, इम्यून सिस्टम पे, साइटोकाइन स्टॉर्म पे इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन जो एविडेंस आ रहा है, देखें एक ग्रुप है BAME का, BAME, वो है ब्लैक, एशियन, माइग्रेंट और एथनिक कम्युनिटी जो यूके में है। और अगर उनके डॉक्टर्स, BAME के डॉक्टर्स देखें, खासकर पाकिस्तानी डॉक्टर्स वो ज्यादा देखें, इफेक्ट हो रहा है। उनकी मोर्टेलिटी डबल है, डबल देन कॉकेशियन। तो ये जो लेकिन इम्यूनिटी ये जो थी, बात की जा रही है डॉक्टर जावेद साहब कि वहाँ की स्ट्रेन डिफरेंट है और यहाँ की डिफरेंट है, वहाँ ज्यादा म्यूटेशन है यहाँ कम है, ये बात सही नहीं है क्या? वो ज्यादा लीथल है, ये कम लीथल है? टोटल जो म्यूटेट हुई है ना, देखें आपको समझना पड़ेगा। अगर आप वो म्यूटेशन ब्राउजर पे जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ लग जाएगी और आप 1 मिनट में समझ जाएंगे। वहाँ साइट्स भी लिखी हैं और ज्योग्राफिकल साइट्स भी लिखी हैं कि कहाँ कहाँ कितनी म्यूटेशन हुई। जी अभी जो सीक्वेंसिंग है इस वायरस की, RNA वायरस है और ये एनवलोप्ड वायरस है और इसकी एक ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटेक्टिव लेयर है बाहर। इसके प्रोटेक्टिव लेयर इतनी फ्रेजाइल है कि आपके सैनिटाइजर से या आपके साबुन से बहुत जल्दी वो डिसरप्ट हो जाती है। इसलिए वो बहुत एक अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है हम पे, जिसको हम पोटेंशियल को यूज कर सकते हैं। जहां तक वायरस की म्यूटेशन का है कि इसकी 32,390 साइट्स हैं जहां ये म्यूटेट करती है। जी तो अभी तक म्यूटेशंस टोटल हुई हैं लेस देन 2 डजन हुई हैं। तो इसलिए आप देख लें कि उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा। मैं ये समझता हूं कि अगर कोई भी वैक्सीन बनेगी किसी स्ट्रेन के भी अगेंस्ट वो तो सबके इफेक्टिव लिए होगी, तो हम यूजफुल। स्ट्रेन को लेकिन डिस्ट्रॉय जो करेंगे। हमारा एशियन या पाकिस्तानी इसका बॉडी रिस्पॉन्स है, जैसे ये जो है वायरस है, ये कॉपी करता है, डुप्लीकेट होता है, अपनी वो डुप्लीकेशन करता चला जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये डुप्लीकेशन हमारी बॉडी में, पाकिस्तानी इसकी बॉडीज में ये कम हो रही है, कम तेजी से हो रही है, कैसे है? नहीं, उसी तरह ही हो रही है जैसे बाकी इसकी बॉडीज में हो रही है। और मोर्टेलिटी भी अनफॉर्चुनेटली उसी तरह ही तेजी से हो रही है। बिल्कुल सही। आहिस्ता आहिस्ता हम उन फिगर्स की तरफ जा रहे हैं। रेशो बढ़ रहा देखें है। जो मोर्टेलिटी डिटरमिन करता है वो, मिथला साहब आपके सामने बड़े क्लियर फैक्टर्स हैं। आपके पास 2 मुल्कों की ऐसे ग्लेयरिंग एग्जांपल है, एक है जर्मनी और दूसरा है इटली। दोनों साथ साथ हमसाया ममालिक हैं और दोनों की पॉपुलेशन एक जैसी है, कोकेशियन, एशियन, ओरिएंटल पॉपुलेशन एक जैसी है वहाँ। दोनों की माइग्रेंट पॉपुलेशन एक जैसी है, दोनों में बेम एक जैसे हैं, दोनों में एक जितने केसेस हुए, लाखों केसेस हुए। जी लेकिन उनमें जो ग्लेयरिंग फर्क है कि जो मोर्टेलिटी जर्मनी ने रजिस्टर कराई उससे 10 गुना ज्यादा रजिस्टर कराई इटली ने। अब जी इसका फर्क क्या है? वो तो एक जैसे हैं। इसका फर्क ये है कि उनका, जर्मनी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके पास 45 वेंटिलेटर्स हैं 1 लाख लोग पे, 100,000 पे। जी और उसके साथ इटली है जिसके पास 7 वेंटिलेटर्स हैं 100,000 पे। जो यूके है इसके पास 11 वेंटिलेटर्स हैं। पाकिस्तान के पास आधा वेंटिलेटर है। तो आप इमेजिन कर लें कि ये जो चीज़ें हैं ये रोल प्ले करती हैं कि आपके लीडर्स ने बतदरीज कितना स्पेंड किया हुआ है। अब तो आग लग चुकी है, बिल्कुल इसमें तो आग लग इतना चुकी है। मैटर नहीं डॉक्टर करता। साहब मेरे पास टाइम जरा कम रह गया, मुझे ये फरमाइएगा कि जो वैक्सीन के बारे में बात हो रही है, मुझे बताइए कि क्या अभी तक स्टेटस क्या है दुनिया भर में? कैंडिडेट्स काफी ज्यादा ह्यूमन ट्रायल्स में चले गए हुए हैं। आपने भी इंग्लैंड को अप्रोच किया है, पाकिस्तान में भी कोई वैक्सीन बन रही है या नहीं?
دیکھیں پاکستان میں ایز فار ایز آئی نو صرف ہم ہی ویکسین پہ کام کر رہے ہیں فی الحال، اور ابھی ہم بڑے انیشیل سٹیجز پہ ہیں کہ ہم یسٹ بیسڈ سیلز یوز کر رہی ہیں ویکسین پروڈکشن کے لیے، اور ہم مائس ماڈلز میں انفیکٹ کر کے اس میں دیکھ رہے ہیں سارا کچھ، لیکن ابھی اٹ از ٹو ارلی. ہم سے بہت آگے ہے آکسفورڈ یونیورسٹی. آکسفورڈ یونیورسٹی کے پاس آلریڈی ویکسین ڈیولپمنٹ کا پورا بہت بڑا شعبہ ہے، جو ہماری یونیورسٹی پوری سے بڑا ہے. اس کو ہیڈ کر رہی ہیں ہماری فرینڈ ہیں سارا گلبرٹ، اور ہم کانسٹنٹلی ان سے رابطے میں ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ویکسین بنانا اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہمیں کلینکل ٹرائلز میں ایڈ کیا جائے. اور ہم جاپان سے بھی ان ٹچ ہیں، ہم چائنا سے بھی. تو ہوپ فلی انشاءاللہ جب ویکسین کے ٹرائلز جیسے ہی شروع ہوں گے، کیونکہ سارا گلبرٹ نے تو انرولمنٹ بھی شروع کر دی، 650 پاؤنڈز ٹو والنٹیئر وہ دے رہی ہیں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جلد سے جلد، اور ہم ایکٹیولی انگیج ہیں تھرو ویڈیو کانفرنسنگ ان کے ساتھ، کہ اور کیونکہ ہمارا آلریڈی ان کے ساتھ ایک رابطہ تھا، اور ہمارے یو ایچ ایس کی ایک چیئر ہے آکسفورڈ یونیورسٹی میں آلریڈی، جو آج سے کچھ ماہ پہلے ہی کی گئی تھی. تو اس لیے ہم نے اس برج کو یوز کر رہے ہیں کہ ہم کم از کم ویکسین کے ٹرائلز میں یہاں فیز 1 2 3 4 ٹرائلز میں شامل ہو جائیں. بالکل صحیح ہے. اور اس کے بہت ڈاکٹر جاوید روشن صاحب امکان. یہ فرمائیے گا کہ جو چائنا کی جانب سے ہمیں سائنو فارماسیوٹیکل کمپنی ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ ہیومن ٹرائلز کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف سوشل میڈیا پر کافی زیادہ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ ان کو چائنا کو اپنے ہی ملک میں یہ ٹرائلز کرنے چاہیے، وہ اس لیے یہاں پر کرنا چاہتا ہے کہ ہماری پاپولیشن جو ہے چیپ ہے، یا یہاں ایتھکس کا ایشو ہے، ایتھیکلی ہم اتنے زیادہ سخت نہیں ہیں، اور ہمارے ہاں لاز کم سخت ہے، اس لیے وہ ایزیلی یہاں پہ کرنے آ رہے ہیں. یہ بات کتنی صحیح ہے، کتنی درست ہے؟ یہ بالکل غلط ہے بات، اس لیے کہ میں خود ذاتی طور پہ ہیڈ کرتا ہوں کلینکل ٹرائلز کمیٹی فیڈرل گورنمنٹ کی، اور ہمارے جو آپریٹو سٹینڈرڈز ہیں وہ وہی ہیں جو دنیا میں کہیں ہیں. ہماری نیشنل بایو ایتھکس کمیٹی ہے، ہماری ریجنل بایو ایتھکس کمیٹی ہیں، اور ہماری انسٹیٹیوشنل بایو ایتھکس کمیٹی ہیں. فار ایگزامپل اگر یہ ٹرائلز کی ویکسین آتی ہے ٹو یو ایچ ایس، تو یو ایچ ایس اس کو اپنی بایو ایتھکس کمیٹی سے اپروو کرائے گا ایون فار اینیملز کے بھی رائٹس ہیں، ہیومنز کے تو بہت رائٹس ہیں. پھر اگر اینیملز میں ہم سکسیسفل ہوتے ہیں، پھر ہم ہیومن کی سبمیشن کرائیں گے، اور وہ پھر بہت سارے مراحل سے گزر کے نیشنل بایو ایتھکس کمیٹی میں جائے گی، اور پھر وہ فائنلی ڈریپ کی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی تو پاکستان کی کلینکل ٹرائلز کمیٹی میں جائے. ایٹ دی اور اگر اینڈ میں یہ مرزا فرمائیے صاحب گا، یہ فرما دیجئے کہ یہ ہیومن ٹرائلز کا پاکستان میں یا کسی بھی دنیا کے ملک میں ہونا اچھا ہے، بہتر ہے، ہمیں اس سے فائدہ ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی خوش آئند چیز ہوگی. نمبر ایک تو ہم بھی، کیونکہ اس وقت ہم 19 ٹرائل کر رہے ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا ٹرائل بھی کر رہے ہیں جس کو ہم پروٹیکٹ کہتے ہیں، پروٹیکٹ ٹرائل، وہ یو ایچ ایس کر رہی ہے. اس کو بھی یہی مراحل سے گزرنا پڑا، اور میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. آئی اسٹیپڈ ڈاؤن فرام دی کمیٹیز بیکاز میرا کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، میں پرنسپل انویسٹیگیٹر تھا. اسی طرح جتنے بھی ایک ویکسین کے ٹرائلز ہوں گے، آئی ول بی اسٹیپنگ ڈاؤن اینڈ مائی ٹیم ول بی اسٹیپنگ ڈاؤن اینڈ دے ول ایویلویٹ اٹ انڈیپینڈنٹلی. تو یہ تو ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے. جہاں تک اس ٹرائلز کا پاکستان آنا، یہ بہت ہی خوش آئند چیز ہوگی. اس کی وجہ یہ ول بی ڈائریکٹلی آبزرونگ دی افیکٹ آف دی واٹ ایور دی ویکسین. بالکل ہم اس کے ایفیکٹس جو ہیں اس کو آبزرو کر سکیں گے. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. شو کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ. ویلکم بیک ناظرین، کراچی میں جمعے والے دن خواتین ڈاکٹرز کی جانب سے ایک احتجاج اور پریس کانفرنس سامنے آئی، جس میں انہوں نے یہ مطالبہ حکومت سے